बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मारिफत रमज़ान और आज एक बार फिर हम आपके लिए बहुत बेहतरीन मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए अपने साथ एक मेहमान खुसूसी को लेकर आए हैं। और आज का हमारा मौजू एतकाफ़ से मुतल्लिक़ है। फैज़ान एतकाफ़, एतकाफ़ क्या है, माह रमज़ानुल मुबारक में इसकी क्या अहमियत है, इसकी क्या शराइत हैं, इसके क्या अहकामात हैं, आज हम इन तमाम बातों के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। और हमारे साथ जो हमारे मेहमान खुसूसी मौजूद हैं, अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद एजाज़ नगरी साहब। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, कैसे हैं आप आगा साहब? ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती लम्हात में से वक्त निकाला और माह रमज़ानुल मुबारक की बेहतरीन बरक़ात में से एक बेहतरीन बरकत है हमारे लिए भी और बहुत ज़्यादा फैज़ का बाइस है कि आप आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जी आगा साहब, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो आज का मौजू है वो एतकाफ़ से मुतल्लिक़ है। बहुत सारे लोगों को इसकी बारीक बीनियों के बारे में नहीं मालूम होता और आम तौर से लोग इसके अहकामात से भी बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं होते। तो मैं चाहूँगी कि हम आगाज़ करें इस बात से कि सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये समझाया जाए कि एतकाफ़ कहते किसे हैं और आया एतकाफ़ सिर्फ़ दीन इस्लाम से मुख्तस है या दीगर मज़ाहिब भी इस एतकाफ़ से यानी एतकाफ़ को अपने मज़ाहिब में रखते हैं। जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरा, बहुत अच्छा सवाल है। एतिकाफ़ आइन इस्लाम में, मुसलमानों में ये बहुत ही राइज है। एतिकाफ़ का जो लुग़वी माना है वो लफ्ज़ अकफ़ा से है। इसका माना है ठहरना, लुग़त में ठहरने को कहते हैं। लेकिन इस्तिलाह में, फ़िक़ही इस्तिलाह में इबादत की क़स्द से मख़सूस आदाब और शराइत के साथ कम अज़ कम 3 दिन मस्जिद में ठहरने को एतिकाफ़ कहते हैं। और जो शख्स ये अमल अंजाम देता है उसको मोतकिफ़ कहते हैं और ये पूरा जो अमल है उसका नाम एतिकाफ़ है। वक्त के एतबार से कि एतिकाफ़ किस वक्त किया जाता है, कोई ख़ास महीना है या ख़ास अय्याम है, इस हवाले से कोई ख़ास मुअय्यन वक्त नहीं है कि शरई एतबार से कहे कि साल के फ़लान वक्त एतिकाफ़ किया जाए, नहीं, बल्कि अहादीस के मुताबिक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह मुबारक रमज़ान के तीसरे अशरे में एतिकाफ़ किया करते थे। और इसी वजह से मुसलमान भी सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाते हुए वो भी माह मुबारक रमज़ान के तीसरे अशरे में ये मुक़द्दस अमल अंजाम देते हैं। अलबत्ता माह रजब के 13, 14 और 15वें दिन में भी ये अमल बजा लाते हैं मुसलमान। लेकिन एतिकाफ़ जो है इमामिया के नज़दीक इसकी जो मुद्दत है, यानी ये भी एक सवाल हो सकता है कि ये एतिकाफ़ का ये जो मुक़द्दस अमल है ये कितने दिन पर मुश्तमिल है, कम से कम कितने और ज़्यादा से ज़्यादा कितना है। तो इमामिया के नज़दीक एतिकाफ़ की मुद्दत कम अज़ कम 3 दिन है और 2 दिन मुकम्मल होने के बाद तीसरा दिन जो है वाजिब होता है। मस्जिद में जब ये अमल अंजाम देते हैं 2 दिन शुरू के मस्जिद में ही बाशराइत जब मुकम्मल हो जाते हैं तो तीसरा दिन वाजिब होता है। यानी अगर 2 दिन आप मुसलसल नहीं बैठ रहे जी तो तीसरा दिन आपके ऊपर वाजिब नहीं होता है। और इसका आगाज़ पहले दिन का फजर है, यानी फजर से पहले मस्जिद में इंसान को मोतकिफ़ को दाखिल होना चाहिए। और इसका जो आखिरी वक्त है तीसरे दिन के ख़त्म होने के बाद, यानी मगरिब के बाद जो है ये दौरानिया मुकम्मल हो जाता है। इस अमल को अमल एतिकाफ़ कहते हैं। लेकिन ये क्या एतिकाफ़ सिर्फ़ मुसलमानों में, जो आपने पूछा कि मुसलमानों से मुख्तस है या मुसलमानों से पहले दूसरे जो आइन हैं, जो दूसरे जो अदियान और मज़ाहिब थे उनमें भी है। तो कुरान में भी, तारीख़ में भी हमें मिलता है कि ये मुक़द्दस अमल न सिर्फ़ इस्लाम में है बल्कि इस्लाम से पहले दूसरे जो अदियान थे उनमें भी ये अमल अंजाम पाया जाता था। अगरचि जो शराइत आज के इस मुआशरे में या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक जो अंजाम देते हैं उससे शायद थोड़ा सा फ़र्क रखता हो शराइत में और आमाल का जो तरीक़ाकार है। लेकिन असल जो एतिकाफ़ का काम है वो गुज़श्ता आइन में भी हमें नज़र आता है। कुरान मजीद में तकरीबन 9 मकामात पर एतिकाफ़ का ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। कभी
اعتکاف کرنے والوں کے نام سے، خود اعتکاف کے نام سے، یعنی مختلف اس کے جو مترادف الفاظ ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں. جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، یعنی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر یہ ذمہ داری لگا دی ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرا یہ جو گھر ہے اس کو طائف جو طواف کرتے ہیں ان کے لیے یہ پاک کر دیں، والعاکفین جو اعتکاف کرتے ہیں ان کے لیے یہ گھر پاک کر دیں، والرکع السجود اور جو رکوع انجام دیتے ہیں، جو سجود انجام دیتے ہیں، ان کے لیے یہ بیت مقدس کو پاک کر دے، پاک اور پاکیزہ اور طاہر بنا دے. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عمل اعتکاف اتنا مقدس اور پیارا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے انبیاء کو یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ جو طواف کرتے ہیں، اس میں حتماً ایک فلسفہ پوشیدہ ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی کہ کون سا ایسا فلسفہ اس اعتکاف میں پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے انبیاء کو یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ یہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے آپ اہتمام کریں. یعنی دیگر مذاہب میں بھی دیکھا گیا کہ خداوند عالم نے سارے کے سارے انبیاء کو اس بات کا، انبیاء کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بارے میں قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے انبیاء سے اس طرح گفتگو کی ہے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی یہاں پر آپ جو جنسی حلال جو لذائذ ہیں اس سے آپ لوگ پرہیز کریں. وَأَنْتُمُ الْعَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی جب تم اعتکاف میں ہو، دیکھیں یہاں پر بھی وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ یہاں پر بھی استعمال ہوا ہے. اور ہمارے علماء مجتہدین اور مفسرین، ان میں سے حضرت علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مفسر قرآن ہیں، تفسیر المیزان کے مفسر ہیں، انہوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا لوگوں کے درمیان سے الگ تھلگ عبادت کے لیے جب تشریف لے کر گئی تھی، وہ بھی در واقع اس ہجوم اور معاشرے کے اس پرآشوب نظام سے خلوت کر کے اپنے رب سے مناجات عبادت وغیرہ کرنے کے لیے گئی تھی. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے بھی اعتکاف کیا ہے. بالکل. اور اسی پیغام سے یہ مطلب بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اعتکاف کا جو عمل ہے صرف مردوں سے مختص نہیں ہے، خواتین بھی اس عمل کو انجام دے سکتی ہیں. چونکہ مسجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے تو ضروری یہی ہے کہ جو خواتین مسجد جا سکتی ہیں وہی پھر اس اعتکاف کا جو عمل ہے وہ بھی جی عمومی طور پر ویسے یوں دیکھا جاتا ہے کہ بہت ساری خواتین، جیسے ایک معاشرے میں ایک چیز رائج ہے، ہم احکامات کی جانب پہلے نگاہ نہیں کرتے اور معاشرے کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو خواتین جو ہیں وہ گھر میں ہی ایک کمرے میں، ایک حجرے میں یا پردہ وغیرہ لگا کر خود کو خلوت میں لے جاتی ہیں، اور یہی کانسیپٹ ہے سب کا کہ خواتین جو ہیں وہ گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں. اس بارے میں اگر تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر کے بتا دیں کہ کیا یہ جائز ہے یا مسجد میں ہی آنا پڑے گا؟ اعتکاف مسجد میں ہی ضروری ہے. البتہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ یعنی خواتین کی جو مسجد ہے وہ ان کا گھر ہے، بعض روایت اس طرح بھی ہمیں ملتی ہیں. یہ ان افراد کے لیے ہے کہ اگر مسجد میں جانے سے کسی کی بے احترامی ہوتی ہے، کسی کی عزت کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی نامحرم سے کہیں پہ مطلب ٹکر کھانے کا اگر جگہ تنگ ہو وغیرہ، تو یعنی اگر مسجد پراپر نہیں ہے، مسجد صحیح نہیں ہے آپ کے جانے کے لیے، پھر اس کی شرط میں آئے گا کہ آپ گھر رہ سکتے ہیں. ورنہ باقی عام طور پر مسجد میں ہی اعتکاف کیا جاتا ہے، وہ بھی مسجد جامع ہونا چاہیے. باقی عام طور پر جس طرح نماز پڑھنے کے لیے خواتین جو باشرائط ہیں مسجد میں جا سکتی ہیں، ان کے اپنے جو ایام ہوتے ہیں ان کے مطابق، تو اس عبادت کو بھی انجام دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ بعض روایات میں اس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ جو یہ ماہ مبارک رمضان کے تیسرے عشرے میں بلکہ 10 دن جو یہ اعتکاف بجا لائے گا، گویا وہ 2 حج اور عمرہ کے برابر ہے. اور خواتین بھی اسی حج اور عمرہ کے اس مقدس عمل سے وہ فیضیاب ہو سکتی ہیں. تو اس عمل سے بھی مساجد میں بھی اعتکاف کر کے اس مقدس عمل سے بہرہ مند اور فیضیاب ہونے میں کوئی حرج
نہیں ہے۔ درست، جزاک اللہ۔ اگر صاحب مزید پوچھنا چاہوں گی کہ اعتکاف کی شرائط کیا ہیں، یعنی کون سی مساجد ہیں، کون سی جگہ ہو، کیا احکامات ہیں، مزید اگر آپ اس میں اضافہ کرنا چاہیں جو شرائط ہیں اسپیسیفکلی اعتکاف سے متعلق وہ بیان کر دیجیے۔ جزاکم اللہ خیر، بہت اچھا سوال ہے۔ یہاں پہ شرائط میں جانے سے پہلے ایک نقطہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بعثت سے پہلے سال میں کئی مرتبہ غار حرا میں یہ عمل انجام دیتے تھے، یہ اعتکاف بجا لاتے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ اس خلوت میں غار حرا میں عبادت میں مصروف ہوتے تھے، اعتکاف کرتے تھے۔ میں دیکھتا تھا، کوئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھتے تھے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کے ذریعے سے، اعتکاف کے ذریعے سے اتنا اپنے رب کا قرب حاصل کیا کہ اسی غار حرا میں ہی، اسی اعتکاف کے اسی مکان سے ہی فرشتے وحی کی جانب سے یہ آواز آ گئی اور پیغمبری کے اس عظیم منصب پر فائز ہو گئے۔ اور اس کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ ماہ مبارک کے رمضان کے آخری عشرے میں رسول پاک کے لیے ایک خیمہ نصب کیا جاتا تھا، رسول پاک وہیں پر عبادت کرتے تھے مسجد کے اندر، اور دوسروں کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ بھائی وہ لوگ بھی آ کے اس عمل میں حصہ لیں اور یہ کام بجا لائیں۔ معصومین علیہ السلام کی سیرت میں بھی اعتکاف کا یہ عمل ہمیں مل جاتا ہے۔ لیکن آپ نے جو سوال کیا شرائط اعتکاف کے حوالے سے، یقینی بات ہے کہ جب ایک مقدس عمل ہوتا ہے، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس مقدس عمل کی طرف جب اشارہ فرمایا ہے تو اس کے پھر ارکان ہوتے ہیں۔ حج کی طرف نسبت دی گئی ہے تو حج کے بھی ارکان ہیں، حج کے بھی اپنے اپنے مناسک ہیں، تو اس عمل کے بھی ہمارے فقہاء اور مجتہدین نے اور مفسرین نے ان کے شرائط بیان کیا ہے۔ اگر یہ شرائط مکمل ہوں تو وہ اعتکاف کہلا سکتا ہے، ورنہ پھر وہ اعتکاف مکمل نہیں ہوگا۔ ان میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان ہونا چاہیے انسان کے اندر، جو اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کے لیے ہجرت کر رہا ہے وہ اپنے رب پر اعتماد کامل رکھتا ہو، ایمان کامل رکھتا ہو، اپنے رب کو بے عنوان رب، بے عنوان مالک، بے عنوان رازق، بے عنوان خالق اور جتنے بھی خداوند متعال کے اسماء حسنہ ہیں اس کے عنوان سے اپنے رب کو مان رہا ہو، درست اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں ان کو مانتا ہو، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی امامت کا وہ معتقد ہو۔ جب تک امامت کا یہ مرحلہ انسان نہیں مانتا تو پھر اس کے جو اعمال ہیں اس کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ انسان کو عاقل ہونا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کے لیے اگر کوئی اعتکاف کے اس مطلب ماحول میں بیٹھنا چاہتا ہے تو عقل بھی ہو، عاقل ہو، یعنی کوئی پاگل جا کے ادھر اعتکاف کرے گا تو یقینی بات ہے اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ وہاں پہ کیا کر رہا ہے، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور بلکہ ہو سکتا ہے وہ دوسروں کے اعتکاف کو بھی خراب کرے، شور وغیرہ کر کے۔ اس کے علاوہ ایک اور شرط قصد قربت ہے، درست، یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان دکھاوے کے لیے جائے وہاں پہ، ایسا نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ اعتکاف کر رہا ہے، یعنی نہ ریاکاری ہو اس میں ریاکاری بالکل خوشنودی جو ہے وہ خداوند عالم کی شامل حال رہے، شامل حال۔ ایک اور شرط روزہ ہے، روزہ۔ البتہ ماہ مبارک رمضان میں اگر ہم اعتکاف کریں تو ویسے بھی انسان بالکل روزے میں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر عام دن ہو جس میں جیسے ماہ رجب میں 13، 14، 15 رجب المرجب کو اگر وہ اعتکاف کے اس عمل میں شرکت کرنا چاہے تو اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ شروع کے 2 دن جب یہ روزہ رکھے گا تو تیسرے دن پھر روزہ اس کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں پر لوگ یہ پوچھیں کہ اب اعتکاف کی نیت سے کوئی روزہ رکھے تو پھر اس کا اعتکاف صحیح ہوگا، یا مطلب اگر پہلے سے قضا روزہ ہے اس کے اوپر اور اس نے وہ اپنے قضا روزے رکھنے ہیں تو اگر کیا ان روزوں کو رکھ کے یہ اعتکاف میں شرکت کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے،
یہاں پر یہ نہیں کہا ہے کہ اعتکاف کے لیے مخصوص نیت اعتکاف سے وہ روزہ رکھے، بلکہ اگر قضا روزہ بھی ہے تو وہ بھی اس میں قبول ہو جائے گا۔ اعتکاف خود ویسے مستحب عمل ہے، تو مستحب عمل ہے، ہاں مستحب عمل ہے، تو پھر ایک مستحب عمل کے لیے ایک واجب روزہ وہ کیسے؟ ہاں لیکن تیسرے دن جو ہے روزہ اس کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ اور یہاں پر اگر کوئی استجاری اگر روزے رکھتا ہے، یعنی کسی سے کچھ پیسے وغیرہ لے کے اجرت لے کے اگر روزے لیا ہے تو حتیٰ وہ روزے بھی یہ رکھ سکتا ہے۔ ہاں تیسرے دن بھی حتیٰ وہی روزہ رکھے، بے شک استجاری جو روزہ ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک اور جو شرط ہے وہ 3 دن سے کم نہ ہو۔ صحیح، ہاں 3 دن سے کم نہ ہو، اگر 3 دن سے کم ہو تو پھر وہ اس کو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو اعتکاف ہے وہ مکمل ہے۔ 2 دن مکمل کرنے کے بعد تیسرا دن ویسے بھی واجب ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک جو مسئلہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ 3 دن رہنا واجب ہے اور یہ 3 دن کے بعد ہی مطلب اس کا عمل مکمل ہو جاتا ہے، پہلے اس کے لیے وہ نکلنا جائز نہیں ہے، مگر ان کی ضرورت ہو، کوئی بھی ضرورت، اسی لیے کہتے ہیں کہ شروع دن سے ہی وہ جب اعتکاف کے لیے جا رہا ہے اپنے رب سے یہی عہد کرے کہ پروردگار اب میں 3 دن کے لیے تو میں نیت کر رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، لیکن اگر درمیان میں کوئی میرے لیے مشکل پیش آئے تو پھر میں درمیان سے میں نکلوں گا۔ یعنی پہلے سے ہی نیت کر کے آپ اعتکاف میں داخل ہوں تو پھر نکلا جا سکتا ہے۔ جی جی صحیح۔ اور جو تیسرے دن کی یہ بات ہے کہ تیسرا روز جو ہے واجب ہو جاتا ہے آپ کے لیے، اب اگر کوئی انسان پہلے 2 دن اعتکاف میں بیٹھا ہے اور تیسرے دن وہ نہیں بیٹھ پایا کسی مجبوری کی بنا پر، تو کیا آئندہ آنے والے سال میں اسے دوبارہ اعتکاف کرنا اس کے لیے واجب ہوگا یا دوبارہ کرنا بھی مستحب ہی ہوگا؟ دوبارہ بھی واجب ہے۔ ایک عمل جو واجب ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے، وہ پھر واجب نہیں ہوتا ہے۔ صحیح صحیح۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، سیرت میں یہ آیا ہے، آپ نے بھی اچھا نقطہ پوچھا ہے کہ یہ جنگ بدر ماہ مبارک رمضان میں ہوئی ہے، تو پیغمبر اسلام چون محاذ پر تھے، جنگ میں تھے، تو اعتکاف میں شرکت نہیں کر سکے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگلے سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 عشرے یعنی اعتکاف کیے، چونکہ رسول پاک ایک پہلے والا اور ایک جو اسی ماہ مبارک رمضان کا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مسجد جامع ہو، یعنی عام مسجدوں میں۔ اچھا، یہ بات بھی عام طور پر نہیں معلوم ہوتی لوگوں کو کہ مسجد کا جامع ہونا ضروری ہے۔ مسجد کا جامع ہونا ضروری ہے، وہاں پہ 1-2 جمعے ہوئے ہوں۔ البتہ بعض جو چھوٹے شہر ہوتے ہیں ان میں ایک ہی ہوتا ہے مسجد جامع، بالکل، تو سب کو پتہ ہے کہ مسجد جامع یہ ایک ہی ہے۔ لیکن بعض جو بڑے شہر ہوتے ہیں وہاں پہ مسجد جامع زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ جمعہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جمعے کے لیے فاصلہ کا رعایت کرنا ضروری ہے، تو اگر متعدد نماز مساجد جامع ہیں تو وہاں پہ پھر آپ کو اختیار ہے کسی بھی مسجد میں آپ جا سکتے ہیں، جس میں آپ کو جو ہے قریب ہے یا آپ کے لیے سہولت ہے، وہاں پہ آپ کے لیے زیادہ ایزی جہاں ہے آپ وہاں پہ اس مسجد میں آپ شرکت کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک جو اہم نقطہ ہے مسجد میں بیٹھنے کے حوالے سے، اب ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین بعض یہ سمجھے کہ یعنی اعتکاف اتنی بڑی چیز ہے کہ شاید ہم اس کام کو عمل بجا نہ لا سکیں، یا ہو سکتا ہے بعض لوگ اس کو بہت ہی ہلکا سمجھیں اس عمل کو، لیکن نہ اتنا سخت ہے نہ اتنا ہی آسان ہے، چونکہ ایک عمل ہے تو عمل کو اپنے شرائط کے ساتھ بجا لانا چاہیے۔ تو مسجد میں جو 3 دن کے لیے جس نے رہنا ہے وہ دائمی رہے مسجد میں، ایسا نہیں ہے کہ بس مسجد میں جا کے ایک جگہ وہ قبضہ کر لے اور اپنے امور میں جا کے وہ مصروف ہو جائے باہر، صحیح، یعنی غیر ضروری چیزوں کے لیے وہ نکلے۔ جسمانی طور پر اسے وہیں پر موجود ہونا پڑے گا، جسمانی طور پر ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اب بعض مساجد ایسے ہیں کہ مسجد کا صحن بھی مسجد میں ہی شامل ہوتا ہے، درست، بڑے جو مسجد یا قدیم جو مساجد ہیں ان میں یعنی عمارت خاص جگہ ہے لیکن صحن بھی انہوں نے جو صیغہ پڑھتے ہیں مسجد کے لیے وہ پڑا ہوتا ہے پہلے سے ہی، تو آپ مسجد کے صحن میں بھی رہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ مسجد شمار ہو رہا ہے۔ جی، لیکن اگر مسجد خاص حدود میں ہے، صحن بہت بڑا ہے، تو آپ کو صحن بھی جانا نہیں ہوگا، اس مسجد سے نہیں نکلنا ہوگا، جو ایک ایریا مخصوص ہے اسی ایریا میں مسجد میں آپ جس کونے میں چاہیں جہاں چاہیں آپ رہ سکتے ہیں۔ اور
نماز وضو کے لیے نکلنا ہوگا، کوئی کھانے پینے کے لیے نکلنا ہوگا، کوئی تجدید وضو کے لیے، یعنی جو کام ضروری ہو اسی کام کو بجا لانے کے لیے نکلنا ہوگا، وہ کام انجام دینے کے فوراً بعد جا کے مسجد میں بیٹھنا ہوگا۔ البتہ خود روایات میں آیا ہے کہ جمعہ کے لیے جا سکتے ہیں، البتہ جمعہ تو وہیں پر ہی ہے، اگر جمعہ نہ ہو تو کہیں اور۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجد جامع ہوتا ہے، کبھی کبھار وہاں پہ نماز جمعہ ہوتا ہے، ہاں، تو اگر ایسا ہو تو جمعہ کے لیے دوسرے مسجد میں آپ جا سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی تشییع جنازہ ہو تو وہاں کے لیے صرف اس کے لیے شرکت جا کر کے آ سکتے ہیں۔ اگر کوئی مریض ہو، عیادت ضروری ہو، اس کے لیے جا کے پھر آ سکتے ہیں۔ ایسے اہم ضروری جو موارد ہوتے ہیں وہاں پہ شرکت کے لیے اجازت دی گئی ہے۔ باقی عام طور پر کوئی موبائل پہ باتیں کرتے رہے یا باہر نکلے کوئی جاننے والا آ جائے اس کے ساتھ گپ شپ کرتے رہے، یہ اس کا جو سلسلہ ہے وہ توڑ دیتا ہے۔ اور جب نکل رہے ہیں کسی مجبوری کے تحت، جیسے کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، تو کیا آیا صرف اس بیمار کی عیادت کر کے واپس آنا پڑے گا فوراً، یعنی ایک ٹائم کو محدود کرنا پڑے گا؟ یعنی جو حد اقل کم از کم پر اکتفا کرنا ہے، کم از کم، نہ زیادہ سے زیادہ۔ یعنی ایک مریض کی عیادت سلام علیک احوال پرسی کر کے 2 منٹ میں اگر ہم آ سکتے ہیں تو اس پر اکتفا کرنا چاہیے۔ درست درست درست، جی آپ صاحب بہت شکریہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ اعتکاف رکھا کیوں گیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، کیوں خداوند عالم چاہتا ہے کہ ہم سال میں جیسے رجب کے مہینے میں یا ماہ رمضان المبارک، آلریڈی رمضان جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ باعث ثواب ایک جسے کہتے ہیں مہینہ ہے، پہلے ہم قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، باقی امور بھی انجام دے رہے ہیں، نمازیں بھی کسی کی قضا نہیں ہو رہی، پھر اعتکاف رکھنے کا اس میں فلسفہ کیا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں جو ہماری زندگیوں میں رونما ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے دیکھیں، سب سے پہلے فوائد اعتکاف اور فلسفہ اعتکاف بہت ہی اچھا سوال ہے اور مبتلابہ بھی ہے، یعنی واقعاً جاننا چاہیے لوگوں کو کہ اس کا فلسفہ کیا ہے۔ آیات اور روایات میں جو ہمیں ملتا ہے وہ مساجد سے مربوط ایک عمل ہے۔ درست، مسجد خدا کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کا جو فلسفہ بیان کیا ہے وہ فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی میں نے جن اور انس کو عبادت ہی کے لیے میں نے خلق کیا ہے۔ کبھی حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عبدی اطیعنی، اے میرے اب تو میری اطاعت کر، یعنی ادھر سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے خلق کیا ہے عبادت کے لیے، اب پھر کہتا ہے کہ میری اطاعت کر، اجعلک مثلی، یعنی میں تجھے بھی اپنا جیسا ہی بنا دوں گا، یعنی انا حی لا اموت، میں زندہ ہوں، میں مرتا نہیں ہوں، اجعلک حیا لا تموت، یعنی تمہیں بھی ایک ایسی زندگی میں عطا کروں گا کہ جس میں موت تم نہیں ہے، کبھی بھی نہیں مرو گے۔ انا غنی لا افتقر، میں غنی ہوں، میں بے نیاز ہوں، میں کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ آپ کو بھی اجعلک غنیا لا تفتقر، تجھے بھی ایک ایسا غنا اور وہ بے نیازی تجھے میں عطا کروں گا کہ تم کبھی بھی محتاج نہیں ہو جاؤ گے کسی سے۔ آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب میں کسی چیز سے کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، بالکل، تم میری اطاعت کر، تجھے بھی میں ایک ایسی طاقت اور قدرت عطا کروں گا کہ جب تم کسی شے سے کہو گے ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اتنا قریب لانا چاہ رہا ہے، اور یہ چونکہ خدا کا گھر ہے مسجد، تو کہاں پر انسان زیادہ سے زیادہ خدا کو حاصل کر سکتا ہے؟ اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو ایسا مکان، ایسی جگہ جہاں پر انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے خالص کر سکتا ہے وہ مسجد ہے۔ بالکل بالکل، وہ عبادت گاہ ہے، وہ اپنے رب کے محضر میں وہ شامل ہو رہا ہے، اور یہاں پر تفکر کے ذریعے سے تعقل کرے، یعنی اپنے رب کے لیے ٹائم نکال کے کہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عبادت کے لیے خلق کیا ہے، اب میں نے کس حد تک عبادت کی ہے، کیا میں نے عبادت انجام دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری اطاعت کرو، کیا میں نے اپنے رب کی اطاعت کی ہے؟
اگر کچھ رکاوٹیں ہیں تو میں ان رکاوٹوں کو دور کروں. کس طرح میں ان رکاوٹوں کو دور کروں تاکہ میں خدا کا جو ہے قرب حاصل کروں. اگر میں نے صحیح کام انجام نہیں دیا ہے، رب کا دل اگر میں نے دکھایا ہے، تو رب نے کہا کہ توبہ کرو، میرا راستہ، میرا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے. بے شک بے شک. جس طرح ایک نافرمان بیٹا اپنے باپ کو تنگ کرتا ہے، باپ کی نہیں سنتا، وہ چلا جاتا ہے، پھر بھی اگر وہ گھر سے نکل بھی جاتا ہے بچہ، تو رب جو انسان کیا کرتا ہے، ہمیشہ اپنے بچے کی فکر میں ہوتا ہے. یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری اولاد ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بھی جو بندہ بھاگ جاتا ہے اس کو چھوڑتا نہیں ہے، کہتا ہے کہ آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ. قرب الہی کا سفر جو ہے یہاں سے شروع ہو سکتا ہے. اور یہاں پر کامیابی کے لیے انسان دعا کر سکتا ہے، مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کر سکتا ہے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کر سکتا ہے، فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کر سکتا ہے، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کی سر و سامانی کے لیے اور ملک کے لیے دعا کر سکتا ہے. بے شک. بہت بہت شکریہ آغا صاحب، بہت اچھا لگا اور بہت استفادے والی گفتگو تھی. انشاءاللہ کہ جو اس سال اعتکاف میں بیٹھنے جا رہے ہیں ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جتنے احکامات، جتنی شرائط ہیں، ان تمام شرائط کو پڑھ کر انشاءاللہ کہ ہمیں خدا توفیق عطا کرے کہ ہم ان تمام کی تمام شرائط پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ خدا بند عالم کی بارگاہ میں جا کر بیٹھیں. اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو اختتام پر پہنچاتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.